यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई और बहन, आप लोगों को याद होगा कि गए वक्त हम कुरिन्थियों के नाम पौलुस रसूल का पहला खत बाब 6 और उसकी आयत 6 से गौर करना शुरू करे थे और बाब 6 को ख़त्म करे थे। अब हम कलाम के नए हिस्से पे आएंगे और उठाएंगे बाब 7। हम पढ़ेंगे उसी आयत 1। यहाँ लिखा हुआ है, जो बातें तुमने लिखी थीं उनकी बाबत यह है, मर्द के लिए अच्छा है कि औरत को ना छुए। प्यारे भाई और बहन, कुरिन्थियों की कलीसिया पौलुस रसूल को खत लिखी थी ये पूछने के लिए कि मसीही जिंदगी कैसा गुजारना चाहिए, और जब कलीसिया में मुसीबतें पैदा होती हैं तो उसे कैसा सुधारना चाहिए। उन लोगों का पहला सवाल ये था कि शादी करना अच्छी बात है क्या। प्यारे भाई और बहन, हमको मालूम होना चाहिए कि कुरिन्थियों के लोग जिस्म के ख्वाहिश के आजमाइश में गिरे हुए थे। तो कुरिन्थ के शहर में जो जिस्मानी सोहबत होती थी वो बात गैर कौमों के दरमियान भी फैल गई, यानी कि गैर कौम वाले भी ये बात का पता चला लिए, यानी कि उनको ये बात का पता चल गया कि ये शहर जिस्मानी सोहबत करने में मशहूर है। तो ऐसे किस्म के लोगों को पौलुस रसूल बताए कि जिस्मानी सोहबत करना वो भी बगैर शादी करे कि एक खराब बात है और खुदा के नज़र में गुनाह है। तो कुरिन्थियों के कलीसिया को ये सारे बातें समझाना ज़रूरी था। तो प्यारे दोस्त, यहाँ पौलुस रसूल बोलते हैं, जो बातें तुमने लिखी थीं उनकी बाबत यह है, मर्द के लिए अच्छा है कि औरत को ना छुए। मेरे भाई और बहन, सवाल ये पैदा होता है कि क्या पौलुस रसूल कभी शादी करे थे क्या? और अगर पौलुस रसूल शादी नहीं करे तो उन्होंने जो शादी के बारे में समझाए हैं वो सिर्फ कागज़ पे है। उन्होंने यहाँ अपने तजुर्बे से नहीं बात कर रहे, मगर हमको मालूम होना चाहिए कि उन्होंने ऐसा काम नहीं करे। उन्होंने जो भी बात करे पहले उस बात का तजुर्बा हासिल करे और उसके बाद वो बात करे, यानी कि उन्होंने तजुर्बे के साथ बात करे। मेरे भाई, खुदा के रूह का ऐसा काम नहीं है, और खुदा के रूह का ऐसा काम करने का तरीक़ा नहीं है कि वो आदमी को चुनना जो आदमी मज़मून के बारे में जानता नहीं है और उसको बोलना कि ये मज़मून के बारे में लिखो। आयत 7 के मुताबिक ये ख्याल किया गया है कि पौलुस रसूल शादी नहीं करे। हम आयत 7 पढ़ेंगे। यहाँ लिखा हुआ है, और मैं तो ये चाहता हूँ कि जैसा मैं हूँ वैसे ही सब आदमी हों, लेकिन हर एक को खुदा की तरफ से ख़ास तौफीक मिली है, किसी को किसी तरह की, किसी को किसी तरह की। तो अगर हम ये ख्याल करते हैं कि पौलुस रसूल शादी नहीं करे, तो अगर आते आयत में गौर करेंगे और पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है आयत 8 में, बस मैं बेब्याहों और बेवा औरतों के हक़ में ये कहता हूँ कि उनके लिए ऐसा ही रहना अच्छा है जैसा मैं हूँ। शायद कोई ये बोलेगा कि उन्होंने शादी नहीं करे। ठीक है, हमको मालूम है कि उन्होंने शादी नहीं करे, लेकिन अगर आप यहाँ गौर करेंगे तो उन्होंने 2 किस्म के लोगों को बताए हैं। पहले वो लोग हैं जो शादी नहीं करे हैं, यानी कि शादी शुदा नहीं हैं, और दूसरे किस्म के लोग हैं बेवायां। तो उन्होंने यानी पौलुस रसूल शादी शुदा थे और बाद में उनकी बीवी मर गई, या फिर शादी शुदा नहीं थे। प्यारे भाई बहन, पौलुस रसूल के पिछले ज़िंदगी पे गौर करके उनके बारे में ये बोलना कि उन्होंने शादी नहीं करे थे बड़ी मुश्किल की बात है, और ये बात का यकीन नहीं कर सकते। हमको मालूम होना चाहिए कि पौलुस रसूल सदर अदालत के मेंबर थे। आमाल की किताब बाब 26 और उसकी आयत 10 में पौलुस बोलते हैं, चुनांची मैंने यरूशलेम में ऐसा ही किया और सरदार काहिनों की तरफ से इख्तियार पाकर बहुत से मुक़द्दसों को कैद में डाला, और जब वो कत्ल किए जाते थे तो मैं भी यही राय देता था। तो यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि जब लोग कत्ल किए जाते थे तो पौलुस रसूल कैसा राय दे सकते थे? उन्होंने सदर अदालत में
اپنے ووٹ کے ذریعے سے رائے دیتے تھے، جس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں صدر عدالت کے ممبر تھے۔ کیونکہ پولس رسول صدر عدالت کے ممبر تھے تو انہوں ایک شادی شدہ آدمی تھے ہوں گے، کیونکہ جب تک آدمی شادی شدہ نہیں رہتا تھا تب تک کہ اس کو موقع نہیں ملتا تھا صدر عدالت میں ممبر بننے کا۔ آدمی شادی شدہ ہونا ضروری تھا، کیونکہ صدر عدالت والوں کا یہ ایک قانون اور قاعدہ تھا کہ شادی شدہ لوگوں کو کچھ ممبرشپ ملتی تھی۔ پیارے بھائی اور بہن، یہودی لوگوں پہ یہ ایک زور تھا کہ یہودی شادی کرنا، اور ایک قاعدہ تھا کہ یہودی جب 18 برس کا ہو جاتا ہے تو اس کی شادی ہو جانا۔ ان لوگوں کا یہ خیال تھا کہ جو یہودی شادی نہیں کرتا ہے انہیں مرد آدمی نہیں ہے۔ تو یہ پکی بات ہے کہ پولس رسول شادی شدہ آدمی تھے، مگر اس کے بعد ان کی بیوی مر گئی ہوں گی۔ اگر ہم باب 9 اور اس کی آیت 5 پڑھیں گے تو وہاں پولس رسول لکھتے ہیں، کیا ہم کو یہ اختیار نہیں کہ کسی مسیحی بہن کو بیاہ کر لیے پھریں، جیسا اور رسول اور خداوند کے بھائی اور کیفا کرتے ہیں؟ میں جہاں تک سمجھتا ہوں پولس رسول یہ بولنا چاہ رہے تھے کہ میں پھر سے شادی کر سکتا، میرے کو پھر سے شادی کرنے کی اجازت ہے، مگر میں پھر سے شادی کرنا نہیں چاہتا ہوں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ایک عورت کو یہ بولنا نہیں چاہوں گا کہ خدمت گزاری میں تم میرے ساتھ پیچھے پیچھے پھرو۔ پیارے بھائی اور بہن، تھوڑے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ پولس رسول جب جوان تھے تو ایک اچھی سی لڑکی کے ساتھ محبت کرے اور اس سے شادی کرے، کیونکہ اگر ہم ان کے بات چیت میں دیکھیں گے تو جہاں تک شادی سے تعلق رکھنے کا سوال پیدا ہوتا ہے تو انہوں نرمی کے ساتھ بات کرے ہیں۔ اگر ہم افسیوں کے خط میں دیکھیں گے تو انہوں باب 5 اور اس کی آیت 25 میں بولتے ہیں، اے شوہرو اپنی بیویوں سے محبت رکھو، جیسا کہ مسیح نے بھی کلیسیا سے محبت کر کے اپنے آپ کو اس کے واسطے موت کے حوالے کر دیا۔ تو آخری میں چل کے ہم یہ بات پکی کر سکتے ہیں کہ پولس رسول شادی کرے، مگر اس کے بعد ان کی بیوی مر گئی۔ تو ہم ہمارے دل و دماغ میں یہ بات لا لینا کہ پولس رسول شادی شدہ تھے۔ انہوں اپنی بیوی کے بارے میں تو نہیں لکھے ہیں، مگر کیونکہ انہوں شادی کے تعلق سے نرمی کے ساتھ بات کرے ہیں تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ پولس رسول ایک شادی شدہ آدمی تھے۔ پیارے دوست، ہم آیت 1 پڑھیں گے، مگر میں آپ کا توجہ آیت 1 اور 2 پہ لانا چاہوں گا، یعنی کہ ہم آیت 1 اور 2 پڑھیں گے۔ یا پولس رسول بولتے ہیں، جو باتیں تم نے لکھی تھیں ان کی بابت یہ ہے، مرد کے لیے اچھا ہے کہ عورت کو نہ چھوئے، لیکن حرام کاریوں کے اندیشے سے ہر مرد اپنی بیوی اور ہر عورت اپنا شوہر رکھے۔ پیارے بھائی اور بہن، اب پولس رسول جو ہیں شادی کے رشتے کو اوپر اٹھاتے ہیں اور کورنتھیوں کو بولتے ہیں، تم لوگاں اس طرح کی زندگی گزارنا نہیں چاہیے۔ ہر آدمی ایک بیوی کرنا چاہیے۔ وہ زمانے میں بلکہ آج بھی اگر ہم دیکھیں گے تو آدمی کئی بیویاں رکھ رہا ہے۔ کورنتھیوں کے شہر میں یہ ایک عام بات تھی کہ آدمی لوگاں کئی بیویاں رکھتے تھے، مگر پولس رسول کورنتھیوں کے کلیسیا کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ان لوگاں ایسا کام کرنا نہیں چاہیے، بلکہ ایک آدمی ایک بیوی رکھنا چاہیے اور ہر عورت اپنے خود کے شوہر کے ساتھ رہنا چاہیے۔ لوگ جو ہیں عورتوں کے ساتھ ایک غلام کے حیثیت سے برتاؤ کر رہے تھے۔ جو یسوع مسیح پہ ایمان نہیں رکھتے تھے، یہ لوگاں عورتوں کو یعنی کہ اپنے خود کے بیویوں کو غلام کی حیثیت سے رکھنے لگے۔ مگر یہاں پولس عورتوں کو اٹھائے اور ان لوگوں کا صحیح درجہ دیے۔ پولس افسس میں تھے جب کورنتھیوں کے کلیسیا کو یہ خط لکھے، اور افسس میں بھی یہ حالت تھی دائنا کے مندر میں۔ افسیوں کو پولس خاص طور سے لکھے کہ اے شوہرو اپنی بیویوں سے محبت رکھو۔
تو پولس رسول عورتوں کو اٹھاتے ہیں اور جو درجہ بیویوں کو ملنا وہ درجے پہ بیویوں کو لاتے ہیں۔ پولس یہاں صاف صاف بتاتے ہیں کہ بیوی جو ہے شوہر کی غلام نہیں ہے بلکہ ایک ساتھی اور مددگار ہے۔ آیت 3 میں لکھا ہوا ہے، شوہر بیوی کا حق ادا کرے اور ویسا ہی بیوی شوہر کا۔ تو بیوی اپنے شوہر کا ساتھ دینا چاہیے اور شوہر اپنی بیوی سے بولنا کہ انہیں اس سے محبت رکھتا ہے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے بیوی کے سامنے انہیں یہ اقرار کرنا کہ انہیں اپنے بیوی سے محبت رکھتا ہے۔ آیت 4 پڑھیں گے۔ پولس رسول یہاں بولتے ہیں، بیوی اپنے بدن کی مختار نہیں بلکہ شوہر مختار ہے، اسی طرح شوہر بھی اپنے بدن کا مختار نہیں بلکہ بیوی۔ پیارے بھائی اور بہن، مرد اپنے جسم کے خواہش کو پوری کرنے کے لیے کسبی کے پاس نہیں جانا چاہیے، یہ گناہ ہے۔ محبت اور جسم کی خواہش گھر میں ہونا چاہیے۔ یہاں پولس یہ بول رہے ہیں، شادی کا جو ارادہ ہے محبت ہے۔ یہ پکی بات ہے کہ پولس ایک اچھے اور بڑے عورت کے محبت کے بارے میں جاننے لگے تھے۔ خدا کے کلام کے کئی خدا پرست لوگ عورت کے محبت کو جانتے تھے، جیسا کہ آدم اور حوا، یعقوب اور راخیل، بوعز اور روت، داؤد اور ابیجیل۔ اور ابیجیل تھی جو داؤد کو بولنے کو لگی، اور گو انسان تیرا پیچھا کرنے اور تیری جان لینے کو اٹھا تو بھی میرے مالک کی جان زندگی کے بخچے میں خداوند تیرے خدا کے ساتھ بندھی رہیں گی۔ آیت 5 اور 6 پڑھیں گے۔ یہاں لکھا ہوا ہے، تم ایک دوسرے سے جدا نہ رہو مگر تھوڑی مدت تک آپس کی رضامندی سے، تاکہ دعا کے واسطے فرصت ملے اور پھر اکٹھے ہو جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ غالبہ نفس کے سبب شیطان تم کو آزمائے، لیکن یہ میں اجازت کے طور پر کہتا ہوں، نہ حکم کے طور پر۔ تو پیارے بھائی اور بہن، جسم کی خواہش کی جب آزمائش آتی ہے تو یہ آزمائش کے سامنے کھڑے ہونا چاہیے۔ مشکل کی بات ہے کیونکہ جو جسم کی خواہش خدا ہم کو دیا ہے وہ خواہش ابھرتی ہے۔ تو شادی جو ہے ہماری مدد کرتی ہے یہ جسم کے خواہش کو پوری کرنے کے لیے، اور دونوں میاں اور بیوی کو طاقت دیتی ہے یہ آزمائشوں سے بچے رہنے کے لیے۔ جو شادی شدہ ہیں ایک دوسرے کا خیال کرنا ضروری ہے۔ اگر میاں بیوی کا خیال نہیں رکھتا ہے یا بیوی میاں کا خیال نہیں رکھتی ہے تو یہ چیز آزمائش کی طرف لے جائیں گی۔ اپنی جسم کے خواہش کو پوری کرنے کے لیے باہر والوں کا استعمال ہوئے گا، یعنی کہ باہر کے عورتوں کا استعمال شوہر کریں گا۔ تو جہاں تک جسم کی خواہش کا سوال پیدا ہوتا ہے تو میاں اور بیوی ایک دوسروں کا انکار کرنا نہیں چاہیے بلکہ ایک دوسروں کا خیال کرنا چاہیے۔ یہ چیز بہت ضروری ہے اور اہم ہے۔ اگر یہ چیز پہ غور نہیں دیا جائے گا تو شیطان یہ چیز کا فائدہ اٹھائے گا اور آزمائش میں گرانے کی پوری کوشش کرے گا۔ آیت 7 پڑھیں گے۔ پولس بولتے ہیں، اور میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جیسا میں ہوں ویسے ہی سب آدمی ہوں، لیکن ہر ایک کو خدا کی طرف سے خاص خاص توفیق ملی ہے، کسی کو کسی طرح کی، کسی کو کسی طرح کی۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ وقت پہ پولس کے پاس بیوی نہیں تھی، ان کی بیوی مر چکی تھی اور انہوں پھر سے شادی نہیں کرے۔ کئی لوگ ہیں خداوند یسوع مسیح کی خدمت گزاری میں جو شادی نہیں کرے ہیں، ان لوگ اس طریقے کی قربانی کرے ہیں، تھوڑے کئی سالوں کے لیے کرے ہیں اور تھوڑے اپنی ساری زندگی کے لیے کرے ہیں۔ ان لوگ اپنے آپ کو خداوند کے کام میں لگا دیے ہیں۔ ان لوگوں کا خیال یہ ہے کہ شادی کرے تو خدا کی خدمت گزاری جیسا کرنا ویسا نہیں کر سکتے۔ بیوی اور بچوں کے ذریعے سے خدمت گزاری میں رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے، بلکہ ہوتی ہے۔ تو تھوڑے لوگ اپنی زندگی پوری طریقے سے خداوند یسوع مسیح کے حوالے کر دیے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اپنی ساری زندگی یسوع مسیح کی خدمت گزاری کے لیے گزار دینا۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ
یسوع مسیح یہ بات کو مد نظر رکھتے ہوئے متی کی انجیل باب 19 اور آیت 12 میں بولنے کو لگے، کیونکہ بعض کھوجے ایسے ہیں جو ماں کے پیٹ ہی سے ایسے پیدا ہوئے، اور بعض کھوجے ایسے ہیں جنہیں آدمیوں نے کھوجا بنایا، اور بعض کھوجے ایسے ہیں جنہوں نے آسمان کی بادشاہت کے لیے اپنے آپ کو کھوجا بنایا۔ ایک صاحب جب یسوع مسیح کی خدمت گزاری کرنا شروع کرے تو انہوں وہ آدمی کی نقل کرنے کو لگے جس کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ یہ صاحب سوچنے کو لگے کہ اگر انہوں شادی نہیں کریں گے تو ان کے لیے اچھا رہے گا اور انہوں خدمت گزاری اچھی طرح سے کر سکیں گے، مگر انہوں بعد میں محسوس کرنے کو لگے کہ یہ چیز ان کے لیے نہیں ہے۔ خدا ان کو بتا رہا تھا کہ انہوں بغیر شادی کے نہیں رہنا بلکہ شادی کر لینا۔ تو یہ صاحب شادی کر لیے۔ تو خدا جو ہے تھوڑا کچھ یہ نیک ہدایت دیتا ہے کہ ان لوگاں شادی نہیں کرنا بلکہ اپنی زندگی پوری طرح سے اس کے حوالے کرتے ہوئے اس کی خدمت گزاری کرنا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، خدا تھوڑوں کو شادی کرو بولتا ہے اور تھوڑوں کو بغیر شادی کے رہو بولتا ہے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ شادی کرنا اور شادی نہیں کرنا دونوں خدا کے طرف سے نعمت ہے۔ اگر کوئی شادی نہیں کرتا ہے تو انہیں اس سے بہتر نہیں ہو جاتا ہے جو شادی کرا ہے، یا پھر جو شادی کرا ہے انہیں اس سے بہتر نہیں ہو جاتا ہے جو شادی نہیں کرا ہے۔ خدا اپنے خدمت گزاری کے لیے اور اپنے ارادے پورے کرنے کے لیے دونوں کا استعمال کرنے والا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے۔ خدا اگر چاہتا ہے کہ ہم شادی کرنا تو شادی کر لینا، خدا اگر چاہتا ہے کہ شادی نہیں کرنا تو شادی نہیں کرنا۔ حالات کو دیکھ کے آپ کو کام کرنا ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، جب پولس رسول یہ بولے کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جیسا میں ہوں ویسے ہی سب آدمی ہو، تو انہوں یہاں اپنی دلی خواہش ظاہر کر رہے تھے۔ اگر زیادہ سے زیادہ لوگاں شادی نہیں کر کے خدا کی خدمت گزاری میں لگ جائیں گے تو کتنا اچھا رہے گا۔ پولس رسول کا یہ خیال تھا۔ خدا کی خدمت گزاری دن با دن بڑھتی چلی جائیں گی۔ اگر گھرانہ ساتھ رہیں گا تو خدا کی خدمت گزاری اچھی طرح سے نہیں کر سکیں گے۔ مگر ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ پولس رسول شادی کے بارے میں شکایت نہیں کر رہے تھے، کیونکہ شادی خدا کے طرف سے ایک دین تھی۔ انہوں جو ہے یہ بولنا چاہ رہے تھے کہ اگر شادی نہیں کریں گے تو ہم جو ہے اچھی طرح سے خدمت گزاری کر سکیں گے۔ آیت 8 اور 9 پڑھیں گے۔ یہاں لکھا ہوا ہے، پس میں بے بیاہ ہوں اور بیوہ عورتوں کے حق میں یہ کہتا ہوں کہ ان کے لیے ایسا ہی رہنا اچھا ہے جیسا میں ہوں، لیکن اگر ضبط نہ کر سکیں تو بیاہ کر لیں، کیونکہ بیاہ کرنا مست ہونے سے بہتر ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، اپنی جسمانی خواہش کو پوری کرنے کے لیے اگر شادی کرتے ہیں تو زیادہ بہتر نہیں ہے، مگر ایک صحیح شخص سے شادی کرنا بہتر ہے۔ کورنتھ کی کلیسیا میں جو یسوع مسیح پہ ایمان لا کے تھوڑے دن چھوئے تھے، وہ لوگاں یہ سوچنے کو لگے کہ جسمانی صحبت ایک خراب بات ہے، چاہے وہ شادی کے ذریعے سے ہو یا بنا شادی کے ہو۔ مباشرت کرنا غلط بات ہے، یہ ان لوگوں کا خیال تھا، اور یہ کلیسیا کے جو لوگ تھے جن کی شادی نہیں ہوئی تھی شادی سے انکار کر دیے۔ ان لوگاں سوچنے کو لگے کہ نہ شادی کرنا نہ جسمانی صحبت کرنا۔ تو یہ حصے میں پولس رسول وہ لوگوں کو جن کی منگنی کا رسم ہو گیا تھا اور جو شادی کرنا چاہتے تھے ان لوگوں کو بولنے کو لگے کہ ان لوگاں اپنی جسم کے خواہش کو نہیں مار دینا بلکہ شادی کر لینا۔ مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو لوگ اپنی جسمانی خواہش کو ضبط نہیں کر سکتے ان لوگاں فوراً سے وہ شخص سے شادی کر لینا جو دیکھنے کے لیے سب سے پہلے آتے ہیں۔ تو یہ بہتر ہے کہ اپنے جسمانی خواہش کو ضبط کرنا بجائے ایک غلط شخص سے شادی کر کے زندگی بھر پچھتائے۔ کئی ہیں جو اپنی جسمانی خواہش ضبط نہیں کرتے ہیں اور جس کو بھی پہلے دیکھتے ہیں اس سے شادی کر لیتے ہیں، اور شادی کر لینے کے بعد
پچھتاتے ہیں کہ میں اس سے شادی کیوں کرا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، شادی جو ہے کھیل مذاق نہیں۔ ایک بار اگر آپ شادی کرتے ہیں تو زندگی بھر شادی کے رشتے کو نبھانا ضروری ہو جاتا۔ تو جب شادی کا وقت آتا ہے تو اس وقت آپ اپنی جسمانی خواہش کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ جس سے آپ شادی کرنے جا رہے ہیں اس سے آپ کا جمے گا یا نہیں۔ تو شادی کے معاملے میں سنبھل کے رہنا بہت ہی ضروری ہے۔ اگر سنبھل کے نہیں رہیں گے تو آپ کو زندگی بھر پچھتانا پڑے گا۔ تو یا میں کلام کو ختم کرنا چاہوں گا اور آتے اس وقت ہم آیت 10 سے غور کرنا شروع کریں گے۔ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے۔ یسوع مسیح کے پیارے اور بلند نام میں آمین۔